वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशराफिया आमद। मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजलुर रहीम अशरफी से मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौलाना फजल रहीम अशरफी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में दीनी मदारिस के बिल के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी की मदारिस के हवाले से मस्बत किरदार अदा करने पर यकीन दहानी। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की है। तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया आमद हुई है। मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहीम अशरफी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौलाना फजल रहीम अशरफी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौलाना फजल रहीम अशरफी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और मुलाकात में दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी की गई है। मोहसिन नकवी की मदारिस के हवाले से मस्बत किरदार अदा करने पर यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी है। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 14 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कमी की गई है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कीमतों में कमी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। माह अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी लाई गई। दस्तावेजात में ये बताया गया है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि 1 माह के लिए बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला किया गया है। नेपरा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें इस बात की निशानदही की गई है कि माह अक्टूबर पर इस्तेमाल होने वाले जो यूनिट्स हैं उन पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपया 14 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से सार्फिन को रिलीफ दिया जा रहा है। और तमाम कंपनियों जिसमें लेस्को भी शामिल हैं, इनको हदायत जारी की गई हैं कि वो सार्फिन जिन्होंने माह अक्टूबर में जितने भी यूनिट इस्तेमाल किए हैं उस पर 1 रुपया 14 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया जाए। और साथ में ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि माह दिसंबर की बिलिंग में जब ये रिलीफ दिया जाएगा तो बिजली के बिलों पर अलहदा इस बात को शाया किया जाएगा कि वफाकी हुकूमत ने जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ दिया है वो सार्फिन को कितना मिला है। ये वाज़ेह कर दूं कि पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर टेंटेटिव टैरिफ दिया जाता है और उसकी बुनियाद पर लेस्को समेत दिग्गर तकसीमकार कंपनियों की जानिब से बिलिंग की जाती है। लेकिन 2 माह के बाद जब इसका रिव्यू किया जाता है तो इसमें अब ये बात सामने आई है कि माह अक्टूबर में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज की गई थी उसकी बुनियाद पर अब रिलीफ दिया जाए और 1 रुपया 14 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में कमी की जाए। तो नेपरा ने यह नोटिफिकेशन जारी करके तमाम डिस्कोस को भिजवा दिया है और जैसे ही रवां माह में बिलिंग साइकिल का आगाज़ होगा तो उसमें लेस्को के जो तमाम सार्फिन हैं इनको माह अक्टूबर के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के मुताबिक रिलीफ दिया जाएगा और उनके बिलों में ये प्रिंट भी कर दिया जाएगा। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। LDA अफसरान की इंक्वायरीज में नामजद अफसरान को फ्री हैंड। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की इंक्वायरी लगाई। सिक्योरिटी एहलकारों की तनख्वाहों के गबन की इंक्वायरी में साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जिम्मेदार करार पाए। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, LDA में जो है वो अफसरान की इंक्वायरियाँ जो कि उन पर मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ाम रहे, चाहे उनके अंडर कंट्रोल जौहर टाउन में सैकड़ों प्लाटों पे कब्ज़े कर लिए गए जो अब DG LDA ताहिर फारूक छुड़वा रहे हैं कब्ज़े और रिट्रीव करके उनको ऑक्शन में लेके जा रहे हैं। ये वो इंक्वायरियाँ थी जो कि बहुत ही ज़्यादा LDA में करप्शन तोड़ने के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखती थी। अगर LDA में करप्शन ख़त्म करनी है तो 2-4 इंक्वायरीज़ को कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर इंक्वायरियाँ शुरू करके पीडा एक्ट लगा के बाद में उनको दबा लिया जाए और कुछ प्रेशर्स लेकर सिफारिशें चाहे वो सियासी हों सरकारी हों उनको अकोमोडेट किया जाए तो इस तरह बाकी भी जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उनको एक तरवीज मिलती है कि ये तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे जो मर्ज़ी किया जाए। अब जो 2 इंपॉर्टेंट इंक्वायरियाँ थे जिसमें साबिक कमिश्नर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने शुरू की थी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिस में जो गबन हुए थे, जो सेट हो गए थे इंक्वायरी करके, इब्तदाई इंक्वायरी के बाद रिकमेंडेशन पीडा तक चली गई थी, वहाँ पे अफसरान अभी भी उसी तरह बैठे हैं और चीफ सिक्योरिटी अफसर से हटने के बाद उन्हीं अफसर को हाउसिंग के एक अहम डायरेक्टरेट में लगा दिया गया और वहाँ भी मुतअद्दिद शिकायत है। एडिशनल DG हाउसिंग के दफ्तर में वो इंक्वायरीज पेंडिंग हैं जिसके बाद उनको आगे नहीं चलाया जा रहा और मुबैना तौर पर उनको दबा लिया गया है, जिससे अब जो इफेक्टिव्स थे उनकी तो
دل شکنی ہوئی ہے، لیکن جو اس طرح مال پریکٹس میں ملوث افسران ہیں ان کو حوصلہ ملا ہے۔ دورے نیاب اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ لیبر کالونیوں کی حالت زار اور سہولیات کا یہ معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت کا لیبر کالونیز کا سروے کرانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے راؤت الشاد حسین سے۔ جی راؤت الشاد۔ پنجاب حکومت نے مختلف ادوار میں صنعتوں کے مزدوروں کے لیے مختلف اضلاع میں، لاہور سمیت مختلف اضلاع میں لیبر کالونیز بنا کر جو ہے وہ دی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اب لیبر کالونیز کے سرویز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے احکامات جاری کیے ہیں کہ تمام لیبر کالونیز کا سروے کیا جائے اور کس لیبر کالونی میں کتنے مزدور رہائش پذیر ہیں اور کیا کیا وہاں پر تعلیم اور صحت کے حوالے سے انفراسٹرکچر موجود ہے۔ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ سروے کرانے کی نوعیت اس وجہ سے آئی ہے کہ رہائشی کالونیوں میں مزدوروں کو پنجاب حکومت نے آسان اقساط پر جو گھر بنا کر دیے تھے لو کاسٹ ہاؤسز، وہ فروخت کیے گئے اور اب مزدوروں کی تعداد نسبتاً کم ہے۔ جو لیبر کالونیز ہیں جہاں پر خاص طور پر جہاں پر صرف مزدوروں کو رہنا چاہیے، وہاں پر مزدوروں کے علاوہ بھی جو شہری ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، تو اسی وجہ سے یہ سروے کرانے کی نوبت بھی آئی ہے۔ تاہم اس حوالے سے محکمے کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی سروے رپورٹ مکمل ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ تعلیم اور صحت سمیت دیگر جو سہولتیں ہیں وہ کس حد تک وہاں پر موجود ہیں اور کتنے کتنے مزدور ٹھیک ہے، بہت شکریہ راؤت الشاد حسین ہمارے ساتھ ہے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ بلدیات نے ٹھیکیداروں کی ڈبل رجسٹریشن ختم کر دی ہے۔ پنجاب کابینہ کی جانب سے ڈبل رجسٹریشن ختم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر سے تفصیلات جانیں گے۔ جی کیسر کھوکھر۔ بلدیات نے ٹھیکیداروں کی ڈبل رجسٹریشن جو ہے نا ختم کر دیا ہے۔ اب رجسٹریشن جو ہے ٹھیکیدار صرف پاکستان انجینئرنگ کونسل میں اپنی رجسٹریشن کرا سکیں گے اور جو ٹھیکیدار پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ ہوگا وہ محکمہ بلدیات کا ٹھیکہ بھی لے سکے گا۔ اس سے قبل جو ہے وہ محکمہ بلدیات میں الگ سے ٹھیکیداروں کو رجسٹریشن کرانا پڑتی تھی، جس کے لیے فیس بھی لگتی تھی اور وقت کا بھی ضیاع ہوتا تھا اور ٹھیکیدار پریشان رہتے تھے کہ ڈبل رجسٹریشن ہوتی ہے، لہذا ڈبل رجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ سلسلہ محکمہ بلدیات نے ختم کر دیا ہے۔ کابینہ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب ٹھیکیدار صرف پاکستان انجینئر کونسل میں رجسٹریشن کرانے کے بعد پورے پنجاب کے تمام بلدیاتی اداروں کے جو ٹھیکے ہیں وہ لے سکیں گے۔ یہ ٹھیکیداروں کو رعایت دی گئی ہے، اس سے ہزاروں ٹھیکیداروں کو فائدہ ہوگا۔ یہ حکومت پنجاب کے محکمہ داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، محکمہ لوکل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جی کیسر کھوکھر اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں میں مڈ ٹرم امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ نرسری تا دہم جماعت تک 80 لاکھ سے زائد بچے امتحان دیں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے جنید ریاض سے۔ جی جنید۔ جی لاہور سمیت صوبہ بھر میں مڈ ٹرم امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ سرکاری اسکولوں میں پہلی سے دہم جماعت تک تقریباً 80 لاکھ بچے جو ہیں وہ امتحان میں شرکت کریں گے۔ لاہور میں بھی 6 لاکھ بچے جو ہیں مڈ ٹرم امتحان میں شرکت کریں گے اور یہ امتحانات کا سلسلہ 19 دسمبر تک جاری رہے گا اور 19 دسمبر کو نتائج کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ پیک کی جانب سے پہلی تا 8ویں جماعت سوالیہ پیپرز فراہم کیے جائیں گے، جس حوالے سے اسکول سربراہان نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو فنڈز فراہم کیے بصورت دیگر پیپرز کی پرنٹنگ مشکل ہو جائے گی، لیکن اس حوالے سے اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ اسکول سربراہان ہی پرنٹنگ کروائیں گے کیونکہ اس کے لیے نان سیلری بجٹ جو ہے وہ اسکولوں کے پاس پہلے ہی دستیاب ہے۔ جی جنید ریاض اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ نان پی ایچ ڈی اساتذہ کو بین الاقوامی تعلیمی اداروں میں پی ایچ ڈی کے مواقع۔ پنجاب یونیورسٹی اساتذہ کو بین الاقوامی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپس فراہم کرے گی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے عمران یونس سے۔ جی عمران یونس۔ پنجاب یونیورسٹی نے اپنے نان پی ایچ ڈی اساتذہ کو بین الاقوامی تعلیمی اداروں میں پی ایچ ڈی کرانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور 2025 کے لیے اپنے نان پی ایچ ڈی اساتذہ کو بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کروانے کے لیے پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ نے اساتذہ سے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ جو نان پی ایچ ڈی اساتذہ ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، ان کو کیو ایس رینکنگ کے مطابق جو دنیا کی 200 بہترین یونیورسٹیاں ہیں ان میں پی ایچ ڈی کے مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے، اسکالرشپ فراہم کی جائے گی، بالکل فری تعلیم جو ہے ان اساتذہ کو وہاں پر فراہم کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے جو درخواستیں طلب کی گئی ہیں، اساتذہ جو ہیں وہ 15 جنوری
2025 تک جو خواہش مند اساتذہ ہیں وہ اپنی درخواستیں پنجاب یونیورسٹی کو جمع کروا سکتے ہیں، اور یہ پروگرام صرف ریگولر اساتذہ جو ہیں ان کے لیے ہے، پروبیشن پیریڈ پر، کانٹریکٹ بیسس پر۔ عمران یونس، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہفتے کے دن بھی کلاسز لگانے کی اجازت مل گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ایجوکیشن اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ونٹر کیمپس لگانے کی بھی اجازت ایجوکیشن اتھارٹیز کو دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے جنید ریاض سے۔ جی جنید۔ جی، ایجوکیشن اتھارٹیز کی جانب سے اجازت طلب کی گئی تھی کہ ہفتے کے روز بھی جو ہے کلاسز لگانے کی اجازت دی جائے، تاہم اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے مشروط اجازت دے دی ہے اور ہفتے کے روز بھی جو ہے اب کلاسز لگائی جا سکیں گی، اور 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسز جو ہیں وہ لگائی جا سکیں گی، کیونکہ 9ویں 10ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں اور کافی ساری سماعت کی وجہ سے، چھٹیوں کی وجہ سے کافی تعلیمی نقصان بھی ہو چکا ہے، تاہم اس حوالے سے اجازت دی گئی ہے۔ اور دوسری جانب ونٹر سمر کیمپ لگانے کی بھی اجازت ہوگی، اور پرائیویٹ اسکول جو ہے 9ویں 10ویں کلاس کو بلا کر سمر کیمپ لگا سکیں گے، ونٹر کیمپ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید ریاض۔ پارکنگ کی مد میں عوام سے اضافی پیسے بٹورے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ میوسپتال میں پارکنگ اوور چارجنگ کے باعث شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا، انتظامیہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، بسام سلطان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بسام۔ جی بالکل، اس وقت میں ملک کے سب سے بڑے اسپتال میں ہاسپٹل میں موجود ہوں۔ ایک فرد ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا بھائی جان، ذرا بتا دیں کہ مختص کردہ ریٹس تو 10 ہیں، آپ کتنے پیسے دے کے آتے ہیں یہاں؟ کبھی 20 لیتے ہیں، کبھی 30 لے، پرچی گھوم جائے تو 100 روپے والے چارج کرتے ہیں۔ یہ تو بولتے ہیں تو وہ آگے سے نا وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ 10 روپے ہیں، وہ 20 بھی لیتے ہیں، 30 بھی لیتے ہیں، پرچی گھوم جائے وہ 100 روپے لیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ تو جو حکومت ہے، جو لاہور پارکنگ کمپنی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف بازاروں میں، خصوصی طور پر ہسپتالوں کے اندر جو پارکنگ ریٹس ہیں ان کو لاگو کیا جائے۔ یہاں پر موٹر سائیکل سے 10 کے بجائے 30 روپے، جبکہ جو گاڑیاں ہیں ان سے 30 روپے کے بجائے جو ہے وہ 50 روپے چارج کیے جا رہے ہیں۔ تو لاہور پارکنگ کمپنی کو چاہیے کہ اس کے اوپر سخت انتظامات، سخت جو ہے وہ۔ ٹھیک ہے بسام، بہت شکریہ۔ سوئی گیس کا میٹر نہ لگانے کا معاملہ ہائی کورٹ میں ایم ڈی سوئی گیس عامر طفیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کا حوال بتائیں گے ملک اشرف۔ جی ملک اشرف۔ جی، سوئی گیس کا میٹر نہ لگانے پر ایم ڈی سوئی گیس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پہ آج لاہور ہائی کورٹ نے سوئی گیس کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد سوئی گیس کے ایم ڈی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نپٹا دی ہے۔ جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی کی عدالت میں شہری رانا محمد افضال خان کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں اس نے سوئی گیس کا میٹر نہ لگانے پر ایم ڈی سوئی گیس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، جس میں آج سوئی گیس کے جو ایم ڈی ہیں ان کی جانب سے بیرسٹر حمزہ شہرام سرور چودھری اور ڈپٹی چیف سوئی گیس عمران جوید پیش ہوئے، اور سوئی گیس کے وکلاء نے عدالت کو آگاہ کیا کہ درخواست گزار نے سوئی گیس کا میٹر لگانے کے لیے درخواست دی تھی، لیکن 2021 سے سوئی گیس کے میٹر لگانے پہ متعلقہ وزارت نے پابندی عائد کر رکھی ہے، جس پر آج عدالت نے سوئی گیس کے وکلاء بیرسٹر حمزہ شہرام سرور چودھری۔ ملک اشرف، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی بات کریں گے نوجوان اسد حفیظ پر CIA فیکٹری ایریا کا غلطی سے ڈکیتی کا پرچہ دینے کا یہ معاملہ ہے۔ سیشن کورٹ میں اسد حفیظ کی حبس بیجا کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت کا احوال جانیں گے شاہین عتیق سے۔ جی شاہین عتیق۔ سیشن جج شعیب انور قریشی کی عدالت میں ایک انوکھا کیس جو ہے وہ پیش ہوا ہے، جس میں CIA فیکٹری ایریا پولیس نے احمد حفیظ کو جو ہے وہ پکڑا اور بعد میں اس کو غلطی سے جو ہے وہ 392 کا پرچہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ڈال دیا گیا، اور عدالت میں کہا گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ کیا موقف ہے وہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کیسے آپ یہاں پر آئے ہیں، کیا موقف ہے آپ کا؟ بچے میرے کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور 392 کا کیس ڈالا ہے، اور جب ہم نے یہاں سے لے کے گئے ہیں، بیلف لے کے گئے ہیں، تو وہاں پہنچ کے تو انہوں نے انکوائری کی اور اس کے بعد اس کو مارا بہت ہے اور گاڑی بھی ٹرانسفر کر لی، اور بعد میں کہا کہ یہ غلطی سے ہمارے سے درج ہو گئی ہے۔ جی، آپ نے احمد حفیظ جو ہے ان کے والد کی جو ہے وہ گفتگو سنی۔ میرے پاس عمیر بٹ ایڈوکیٹ ہیں، وہ موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر ہیبیس دائر کی ہے۔ کیا موقف ہے وہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کیا موقف ہے آپ کا عدالت میں، اور یہ کیا کیس کیا تھا؟ تاریخ کو ان کے گھر سے ان کے بیٹے کو لے کے گیا، پرائیویٹ گاڑیاں تھیں۔ اس کے بعد ہم نے یہاں سے بیلف ڈپیوٹ کروایا، تو یہاں رپورٹ آئی کہ یہ غلطی سے گرفتاری اس کی درج ہو گئی ہے، جبکہ اس دوران اس نے گاڑی کی بائیو میٹرک کروا کے گاڑی ان سے ٹرانسفر کروا کے
एक दूसरी पार्टी को इनकी गाड़ी जो है वो हैंड ओवर कर दी। जी आपने उमैर भट्ट एडवोकेट शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया।